बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। वेरी गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से, और ऐसे ही अल्लाह ताला आपको और हमें हंसता मुस्कुराता रखे और हम आपके सामने सुबह वतन के खूबसूरत प्रोग्राम लेके हाजिर होते रहें। सो संडे इज़ अ फन डे, और फन डे में थोड़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो बंदा लिंगर ऑन करता है और कुछ बैठ के सोचता भी है। तो आज बेसिकली दिन है 26 जून। इस दिन को इस हवाले से भी जाना जाता है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी कि वर्ल्ड ड्रग डे के हवाले से इसको जाना पहचाना जाता है। लेकिन आज हम इस पे बात नहीं करने वाले, सिर्फ आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करना था। आज जो बात होगी बड़ी खूबसूरत बात है, और मैं समझता हूँ कि इस पे बड़ा सोच समझ के और इस पे जो भी कहा जाए उस पे अमल भी करने की ज़रूरत होगी। होगा कुछ इस तरह कि आज अगर हम बात करें कुरान करीम के लहजात के फ़न के हवाले से, तो ये बड़ा वज़नी एक टॉपिक है जिसका हक़ अदा करना मुझ जैसे बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कोशिश करते हैं कि जब ऐसी सोबत हो जहाँ पे अहले इल्म मौजूद हों तो हमारा भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम भी सीख ही जाएंगे। तो जनाब आपको इन्फॉर्म करें, बेसिकली कुरान करीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए उतारा गया, और ये वो किताब इलाही है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के सब असलूब बयान कर दिए गए हैं। सारे असूल इसमें मिलते हैं। हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जहाँ पे खुशियाँ हैं उनको कैसे रिटेन करना है, जहाँ पे गम है उसमें से कैसे निकलना है, फैमिली के साथ कैसे रहना है, दोस्त अहबाब के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमसायों के क्या हुकूक हैं, हम एज ए मुस्लिम क्या प्रैक्टिस करके कामयाबी पा सकते हैं, और अगर हम फलाह चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां चाहते हैं, तो इसे सिद्क़ के दिल से अपनाना होगा। अनडाउटेडली इस फ़िक्रे में किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं है कहने में कि अगर आप ज़िंदगी और आखिरत दोनों की फलाह चाहते हैं तो कुरान करीम पे अमल करना होगा। कुरान करीम जो इसके लुग़वी मानी है, तारीफ़ जो है इसकी, उसकी थोड़ी तमहीद दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। कुरान क़िरात करने के मानी है बेसिकली, क्योंकि इसको कसरत से पढ़ा जाता है, हवालों में ये बात मौजूद है। इसी तरह फिर ये भी कहा जाता है कि कुरान क़रन से है, यानी मिलाना, और इसकी आयात एक दूसरे से चूँकि मिली हुई हैं इसलिए इसको कुरान करीम कहा जाता है। एक और डिटेल भी है मेरे पास कि कुरान जमा करने के मानी है, इसलिए इसमें तमाम सूरतों को जमा किया गया है। और कुरान करीम की जब हम बात करते हैं तो इसको अदा करने के लिए, इसको बोलने के लिए और ख़ूबसूरत लहजात के हवाले से ये भी बाकायदा एक फ़न है जिसको सीखा जाता है। जो नामवर कुरान कराम मौजूद है उनमें कारी अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, चंद एक नाम दूंगा, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट टू बी यहाँ पे बताने के लिए, लेकिन चंद एक नाम जो बताना मैं बेहतर समझूंगा। कारी अब्दुल बासित हैं, साले बिन मोहम्मद इब्राहिम हैं, और इस तरह सो ऑन बहुत से नाम हैं। जब ये पढ़ते हैं और कुरान करीम हमें सुनाते हैं, वो ना सिर्फ कानों में उतरता है बल्कि वो आपके दिल, दिमाग और रूह में उतरता भी महसूस होता है। आप कभी लगा के तो देखें, ऐसी किरात सुन के तो देखें, आपको महसूस होगा कि ये आपसे मुखातिब है। वो आप जानते हैं ना कि कभी जब हम कुरान करीम की तलावत सुन रहे होते हैं और आंखें बंद हो या खुली हों, एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपसे, आपकी आंखों से खुद ब खुद आंसू भी रवा होते हैं। और यही वो फील है कि जब आपको अपने बारे में सब कुछ महसूस हो रहा होता है कि आपका रब्बे करीम आपसे क्या मुखातिब है, क्या कह रहा है, और हम इस दुनिया में कर क्या रहे हैं। सो दिस इज़ अनदर टॉपिक। अच्छा, अब होता इस तरह से है जनाब कि जब हम कहते हैं कि कुरान करीम की तलावत करने के लहजात कौन कौन से हैं, 3 लहजात जिनके बारे में अक्सर सुनने, देखने और बात करने को मिलता है, और इसमें मुख्तलिफ जो कुरान कराम हैं वो महारत रखते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि तरतील, तदवीर और हदर। जो तरतील है बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर तलावत करने को कहते हैं, और इसमें जो है तदवीर वो क़ुव्वत के साथ एक बॉडी का स्पॉट बाकायदा जिसमें से बाकायदा आप एनर्जी जनरेट करते हैं, उससे तलावत करने का तरीका है। इस तरह से हदर है, और हदर में जिस हम मंजिल पढ़ते हैं, एक रवानी में पढ़ते हैं, जब नमाज तरावी के लिए जाते हैं, वो तरीका उसको हदर कहा जाता है। थोड़ी डिटेल में जाऊं तो कहा जाता है कि मिस्र, अमारात, सऊदी अरेबिया, शाम, इराक़ और दीगर ममालिक ऐसे हैं जैसे ईरान, इंडोनेशिया, इसमें इस इल्म को सीखने का ख़ास एहतमाम किया जाता है। इस पे थोड़ी डिबेट करना ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया का जिक्र किया जाता है तो ज़्यादातर ये बात सुनने को मिलती है कि यहाँ पे ख़ास एहतमाम नहीं किया जाता। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब मैं रहनुमाई ले रहा था भट्टी साहब से, तो उन्होंने बाकायदा मुझे डिटेल में बताया, और वो क्या बताया वो ऑन स्क्रीन वो खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान के जब हम जिक्र करते हैं और जो कहा जाता है कि यहाँ पे इस तरह से इतना एहतमाम नहीं किया जाता,
یہ یکسر غلط ہے کیونکہ بہت زیادہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور اس کی کچھ مثالیں بھی ان کے پاس موجود ہیں. اینڈ سو آن. اسی طرح سے بھی قرآن کریم کے لہجات کو سیکھنے سے پہلے ویری امپورٹنٹ لائن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کو اچھی طرح تجوید سے پڑھنا اور تجوید دوران تلاوت عمل میں لانا بہت ضروری ہے. بیکاز اگر آپ لہجات کا فن سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ بھی آنا چاہیے کہ قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے, کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ باقاعدہ اس کو روانی میں لے کے چلنا ہے. سو تجوید از ویری امپورٹنٹ ان سارے لہجات کو سیکھنے سے پہلے. اس فن کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کے معنی, ویری ویری امپورٹنٹ, کہ قرآن کریم ہم سے مخاطب کیا ہے, اس میں لکھا کیا ہے, ہمیں اس میں سے سمجھنا کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو میں نے بھٹی صاحب سے باقاعدہ رہنمائی لی. ویسے اور بھی ہمارے جو یہاں پہ جو مجھ سے بہتر دین کے بارے میں جانتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر ہیں نعیم ناصف صاحب, ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامنگ ہیں فخر الاسلام صاحب, میں ان سب سے رہنمائی لے رہا تھا. تو مجھے پھر فائنلی بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں, ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیات ایک ایک دن میں اگر آپ پڑھنا ایک آیت کو شروع کریں, اس کو سمجھنا شروع کریں تو آپ کو باقاعدہ سمجھ لگے گی. اور میں ان کا بڑا مشکور ان سب شخصیات کا جنہوں نے مجھے یہ بتایا, اور پھر وہ واقعی میرے پہ وہ ادوار, وہ چیزیں, وہ دروازے کھلنا شروع ہوئے. سو آئی ایم ویری تھینکفل فار دیز پرسنالٹیز. تو اس لیے اس فن کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کے معنی اور مفاہیم کو بالکل گہرائی میں اتر کر اس کے انداز سے پڑھیں. اور اس لائن کے ساتھ میں یہاں پہ رک جاؤں گا, اور گویا ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے. کتنی خوبصورت لائن ہے جی, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے کیا چیزیں ایسی بیان کی ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا ہے, جن پہ ہمیں سیکھنا ہے, جن سے ہمیں عمل کر کے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جو ہم غلط کرتے ہیں, جو ہمارے دین کی نہیں ہیں, جو ہم نے ادھر ادھر سے اپنا لی ہیں. تو اس پہ آپ اور میں سوچیں گے تو یقیناً فلاح پائیں گے. سو دس از دی ہول سٹوری جی, کہ آج ہم اس چیز پہ بات بھی کریں گے اور ہم اپنے ایک بڑے معزز گیسٹ کو بھی انوائٹ کر چکے ہیں آج, جو کہ ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں شامل ہوں گے. ان سے لہجات کے حوالے سے, اس فن کے حوالے سے سنیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی اور بات بھی کریں گے. اب میں اپنے پروگرام کا فارمیٹ آپ سے بیان کروں. تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جائے گا, آج کا وظیفہ بیان کیا جائے گا, آپ کے جو سوالات ہیں وہ شامل کیے جائیں گے. آج کی بات میں قرآن اور قاری قرآن, جیسے کہ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی, اس پہ بات کریں گے. حمد و نعت پیش کی جائیں گی, اور آج جو سیگمنٹ ہے وہ جادو جنات کے حوالے سے ہے, ان کے سوالات ہم شامل کریں گے اور جوابات کے لیے آپ ویٹ کیجئے گا اس سیگمنٹ کا, آپ کو جوابات مل جائیں گے. میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہوئے تعارف کرواؤں. قاری احمد یار حقانی صاحب معروف قاری ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بیوٹیفل کمبینیشن, آج تو کپڑوں کے ساتھ ٹوپی بھی میچ کی ہوئی ہے آپ نے, بیوٹیفل سر. ان کے ساتھ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب موجود ہیں, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. ایک خوشخبری بھی ویسے ہمیں ملی ہے کہ آج آپ کی گاڑی کے بوٹ میں کچھ چیزیں موجود ہیں ہماری ساری ٹیم کے لیے, تو ایڈوانس میں اس کے لیے سر آپ کا تھینک یو. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر تلاوت قرآن کریم سے, اور میں قاری احمد یار حقانی صاحب سے گزارش کروں گا سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 9 کی تلاوت فرمائیے, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل
القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भट्टी साहब, आज का जो वजीफ़ा है, पहले मैं चाहूँगा कि आप वो बयान कर दीजिए, फिर बहुत सी बातें आज करनी है और कुछ सीखना भी है आज आपसे ख़ास तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नामी साहब, आज का वजीफ़ा जो है ना वो बहुत कीमती है। कीमती इस लिहाज से है कि उसका ताल्लुक़ हमारे आखरत वाले घर के साथ है। हम अपने इस दुनिया के घर में जब कोई बाहर से कीमती चीज़ लेकर आते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारी शराइत लिखी होती हैं, उसके आदाब लिखे होते हैं। हैंडल विद केयर, सूरज में नहीं रखना, धूप में नहीं रखना, पानी ना लगने पाए, इसको आपने उल्टा नहीं रखना, होती है ना ये सारी डिटेल। बिल्कुल, हिदायत लिखी होती है, बाकायदा डिटेल इसको आपने घर तक लेके किस तरह जाना, जी, यानी ये आपके घर तक महफूज तब जाएगा जब आप इस पैकेज को सीधा रखेंगे, फिर ये आपके कारआमद होगा। और अगर आपने यानी शराइत को मद्देनज़र नहीं रखा, आपने उठा के फेंका ट्रक में और वो टूट गया, तो जिम्मेदारी आपकी है। आपकी है। इसी तरह जो आखिरत का घर है वो बनता है नेकियों के साथ, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ, अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल करने से। वो जो नेकी हम कमाते हैं ना बड़ी मेहनत करके, गर्मी के रोज़े देखें बहुत सख्त थे, बड़ा मुश्किल था, अब वो नेकी हमने कर ली, अब उसको संभाल के सेव करके आखिरत के घर तक भी पहुंचाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो बंदा हम तक एक नेकी लेकर आ गया उसको हम 10 गुना देंगे। तो अब वो नेकी वहाँ जाएगी तो फिर है ना, कहीं दुनिया में ही ज़ाया ना कर बैठें रियाकारी के साथ। कई और चीज़ें हैं कि एहसान जतला के हमने अपनी नेकी को ज़ाया कर लिया जी। लेकिन कुछ नेकियां ऐसी शानदार हैं और दिन में हमें कई बार उनका मौका भी मिलता है, और उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत खुशखबरी शामिल है। क्या फरमाया आपने? फरमाया जो शख्स वुज़ू करे और ये कलिमात अपनी ज़ुबान से पढ़ ले, जो अभी हम बताएंगे, ये वो कलिमात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़रिश्तों को हुक्म होता है कुतिबा फ़ी रक़्क़िन, इन कलिमात को एक खूबसूरत सफ़ेद कागज़ के ऊपर लिख लिया जाता है। सुम्मा जुइला फ़ी ताबिइन, फिर इसके ऊपर एक मोहर लगा के इसको सील बंद कर दिया जाता है। फ़लम युक्सर इल्ला यौमल क़ियामा, तो ये सील खुलेगी ही क़यामत वाले दिन। यानी ये वो डर था ना कि यहीं ज़ाया ना हो जाए, कहीं रास्ते में ना रह जाए, वो ख़त्म है इसके साथ। तो इस लिहाज से ये वजीफ़ा बहुत कीमती है
کہ یہ ہماری سیونگ ہے، یہ قیامت تک ہمارے ساتھ چلے جانا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہو جانا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ وضو کریں تو یہ کلمات پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ہے کیا جی کہ بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری حمد و ثنا، میں تیری تسبیحات اس ایمان اور یقین کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تجھ میں کمی کوئی نہیں، بے شک بے شک، اور پھر ساتھ وہ گواہی پیش کر رہا ہے جس سے جنت ملنی ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ گواہی بھی اپنی رجسٹرڈ کرواتا ہے اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کی ایک درخواست بھی جمع کروا دیتا ہے، استغفرک و اتوب الیک، اللہ میں تجھ سے گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہوں، توبہ بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ گواہی ساتھ توبہ کی اپلیکیشن اور ساتھ اپنا ایمان اور یقین، یہ فرشتے لکھ کر ایک خوبصورت سفید کاغذ کے اوپر اس کو سیل بند کر دیتے ہیں۔ قیامت والے دن جب یہ گواہی کھلے گی، فرشتے کہیں گے اللہ تیرا یہ بندہ روزانہ 5 دفعہ وضو تو کرتے ہی ہیں نا، کم از کم زیادہ مرتبہ بھی کرتے ہیں، تو اگر روزانہ کی 5 دفعہ بھی یہ گواہی جائے تو مہینے کی 150 اور سال کی کیلکولیشن کہاں پہ لمبی ہو جانی ہے۔ بے شک، اگر ایک بندہ 60-70 سال زندگی گزار کر گیا ہے جی تو یہ آگے جاتی جائے گی، آگے جاتی جائے گی، روزانہ تو کا ایک یہ پیکج جا اتنی رہا ہے۔ بڑی گواہی اور اتنا بڑا پیکج جب قیامت والے دن کھلا تو پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بنے گی۔ تو انشاءاللہ اس کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، جیسے ہی وضو کریں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا بڑی صاحب، ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک ان نون نمبر سے مجھے کال آتی ہے جی، اور وہ اسپیشلی بڑا تھینک یو کرتے ہیں کہ جی آپ نے جو وظائف بتانے شروع کیے ہیں ڈے 1 سے، اب آپ اس کا ترجمہ بھی بتا رہے ہیں، تو یہ ہماری بڑی دلی خواہش تھی۔ تو میں نے کہا جی کریڈٹ گوز ٹو بٹی صاحب، نعیم ناصف صاحب، ہمارے جو پورے ٹیم ممبر ہیں، ایک ایک بات کو بڑا غور کرتے ہیں، مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا فائدہ ہو، ان کا فائدہ ہو۔ بالکل جو چیز بھی ان کے فائدے کے لیے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سہولت ان کو دی جائے۔ جی، اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے یہ بھی جیسے جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی خواہش ہے جس کا احترام کرنا ضروری ہے جی جی تو پھر اس کو لازمی ہم پورا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ سر سوالات ہیں۔ جی پہلا سوال ہے، اچھا سوال سے پہلے میں ایک چیز سوچ رہا تھا، جس میں آپ سے رہنمائی لے رہا تھا آج اس قرآن کریم کے لہجات کے حوالے سے، اس کو سیکھنے کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے، تو آپ نے مجھے ایک بڑی اچھی انفارمیشن شروع میں آپ نے بتائی تھی، وہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی بیان کر دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی الحمدللہ، میں وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی لہجات، قراءات، تجوید کا اہتمام پاکستان اور انڈیا میں بھی بہت بہت اعلیٰ کوالٹی کا موجود ہے، اور یہاں پر دیگر ممالک کی نسبت زیادہ موجود ہے۔ یہاں پر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس وقت تک سند نہیں دی جاتی جب تک وہ مکمل قرآن مجید مختلف قراءات میں، لہجات میں اپنے استاد کو سنا نہیں لیتا۔ جی، اور مجھے زبردست ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے شیخ بھی ہیں اور شیخ المشائخ بھی ہیں، قاری محمد ابراہیم حافظہ اللہ، ان کے پاس ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا، اس کے پاس بڑا لمیٹڈ سا ویزا تھا، بیوی بچوں کو اس نے پشاور میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ادھر آ گیا شیخ کے پاس کہ مجھے میں یہ سارا میں آپ کو سناؤں گا جی، مختلف لہجات میں، مختلف قراءات میں، اور مجھے سند چاہیے۔ تو شیخ اس کو میکسیمم ٹائم دیتے، لیکن آخر انسان ہے نا، تھک بھی جاتے ہیں، صبح سے بیٹھے، اور وہ شاگرد بھی اتنا شوق رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی برکتیں دے، آمین، نہ جانے اب کہاں ہوگا۔ تو وہ صبح فجر کے بعد بھی سناتا، پھر شیخ کے اپنے لیکچر شروع ہو جاتے، زور کے بعد بھی سنا رہا ہے، عصر کے بعد بھی سنا رہا ہے، مغرب کے بعد بھی سنا رہا ہے، اور بعض دفعہ شیخ صاحب اس کا سبق سنتے سنتے تھکاوٹ کی وجہ سے سو جاتے تو وہ رک جاتا، یہ نہیں کہ پڑھتا رہے کہ میں نے تو سنا لیا، یہ بھی نہیں، اور ادب ایسا کہ شیخ کو بیدار بھی نہیں کرتا اللہ اکبر، اور بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ شیخ کے دروازے پر کھڑا تھا اور شیخ اس کی باتیں سنو، اور وہ رو رہا تھا کہ شیخ میرا ویزا ختم ہو رہا ہے، میں نے واپس جانا ہے، میرا اتنا معافی باقی ہے، تو آپ مجھے وہ مکمل کروا دیں۔ تو شیخ بھی بڑی محبت سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں کتنا وقت دے سکتا تھا، اس سے بھی زیادہ آپ کو دے رہا ہوں، میکسیمم دی، اب اس سے زیادہ کیا دوں؟ تو وہ بیچارہ باقاعدہ رو رہا تھا کہ کہیں میرے بیوی بچے ویزا ایکسپائر ہونے کی وجہ سے گرفتار نہ ہو جائیں، تو میں نے وطن واپس جانا ہے، تو آپ مجھے جلدی جلدی کروا دیں۔ اور پھر وہ تھوڑا سا بیچارہ صحت کے مسائل بھی تھے، وہ پاکستانی کھانے نہیں کھا سکتا تھا، تو وہ اپنے لیے کھانا بھی الگ بناتا تھا۔ تو یہ ساری مشقت کے ساتھ ساتھ وہ مکمل قرآن
کرنے کے لیے یہاں رکا ہوا تھا اور پھر وہ شیخ سے سند لے کر گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاء تو یہاں سے بڑی صاحب پتہ چلتا ہے نا کہ جو اہتمام کی بات کی ہمارے جاتی ہاں ہے جو کتنا اہتمام مشائخ کیا اہتمام جاتا ہے. کرتے ہیں وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے. ماشاءاللہ. سر پلیز جی پلیز. قاری صاحب کے وہ میرا خیال کلاس فیلو بھی تھے. اچھا. جی ماشاءاللہ. ایک چیز میں اور بھی ایڈ کروں گا یہاں پہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں مطلب ہے کہ کم رجحان یا ایسا ہے، تو پاکستان کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب میں بھی یہ تاثر ہے کہ جو قرآن کریم کی تحفیظ کا کام شروع ہوا، وہ جو شروع کرنے والے شیخ تھے وہ بھی کشمیر کے تھے، شیخ محمد خلیل القاری ماشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ. یعنی سب سے پہلے جو بنیاد وہاں پہ تحفیظ القرآن کی یا حلقات تحفیظ القرآن شروع کیا گیا تھا، تو انہوں نے شروع کیا. اس سے آگے پھر یہ سارے قرۂ کرام جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں یہ سب ان کے تلاميذ میں سے شامل یہ بعد کے سارے معاملات ہیں. تو ماشاءاللہ. اس کی ایک زندہ مثال اور بھی ہے کہ ہمیں آج سے تقریباً کو میرا خیال میں 15-16 سال یا 17 سال پہلے کی بات ہے، تو سعودی عرب سے حافظ عبد الکریم صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے قرۂ کرام چاہیے کمبوڈیا کے لیے. تو پھر حافظ صاحب نے مجھے اور ایک اور قاری صاحب تھے ان کو کہا کہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے. تو پھر الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا، ہم نے تقریباً 13 سال وہاں پہ قرآن کی خدمت کی کمبوڈیا میں جا کے. تو وہاں پہ بھی یہ مصر کے اور باقی ملکوں کے بھی قرۂ کرام اور علماء موجود تھے، لیکن ہماری قرآن کی وجہ سے بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی ماشاءاللہ وہاں پہ بھی. بلکہ مجھے تو یہ بڑا یہ بھی یاد ہے بھٹی صاحب، جب ہم آف دی ریکارڈ بیٹھے ہوتے پروگرام کے بعد تو جب قاری صاحب سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے ایک دم ذہن میں آ گیا آپ پھر کمبوڈیا گئے قرآن کریم کی فضیلت اور برکت سے، وہاں سے پھر بھابھی بھی لے کے آئے آپ. الحمدللہ وہ بھی انہیں وہاں سے ملی، قرآن مجید کی برکت، قرآن مجید کی برکت سے ملی. ماشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے سر، ویل ڈیفائنڈ سوالات ہیں سر، وہ شامل کرتے ہیں کہ میں نے سن رکھا ہے، سوال یہ کیا جا رہا ہے، میں نے سن رکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آتے ہی بڑی فضیلت والے دن شروع ہو جاتے ہیں. براہ کرم ان دنوں کے کچھ فضائل اور ان میں کرنے والے کچھ اعمال کے متعلق رہنمائی فرما دیں، جیسا کہ روزہ، تکبیرات، صدقہ خیرات وغیرہ. جی ہاں جی، دنیا میں جو بہترین دن مشہور یہ ہے کہ طاق راتیں رمضان کی آخری 10 دن جو ہیں وہ بہت افضل ہیں، بالکل اس کوئی شک نہیں. لیکن اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر. جی 365 دنوں میں سے جو افضل ترین دن ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہوتے ہیں تو یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ سب سے افضل ترین ہیں. اتنے افضل ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دیگر دنوں میں اگر کوئی بندہ جہاد کرنے گیا ہوا ہے، جان کی قربانی کر کے آ گیا ہے، اس کا مال گھوڑا اونٹ وغیرہ وہاں قربان ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں؟ ان 10 دنوں میں عام عمل کرے کوئی بندہ اور باقی دنوں میں جہاد کیا ہو. آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عام عمل کے برابر نہیں ہے. الا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس بندے کے کہ جو اپنا گھوڑا لے کے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے گیا ہے، خود بھی شہید ہو گیا ہے، گھوڑا بھی شہید ہو گیا ہے، کچھ بھی واپس نہیں آیا، وہ بندہ تو افضل ہو سکتا ہے، وگرنہ باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد اور وہ مجاہدین کا عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عام عمل کے برابر نہیں ہے. ماشاءاللہ. بھٹی صاحب اتنی فضیلت ہے افضل ترین اور اللہ کو محبوب ترین اور ماشاءاللہ. پاکیزہ ترین یہ دن ہیں. تو ان کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے بھی رکھتے تھے نفلی. اللہ توفیق دے تو روزے بھی رکھنے چاہیے. جی. عید کے دن کا روزہ منع ہے، باقی دنوں میں روزہ بھی رکھنا ہے. اور پھر جو 9 تاریخ کا روزہ ہے جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے. دیکھیں امید بھی کس ہستی کو ہے جس کو ڈائریکٹ اوپر سے تعلیمات مل رہی ہیں. فرمایا مجھے امید ہے کہ 9 تاریخ ذوالحجہ کے عرفہ کے دن کا روزہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کی معافی دیتے ہیں. اللہ 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آ رہا ہے، اللہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ایک روزے سے. تو اس لیے ان ایام کو افضل ترین قرار دیا گیا کہ سال کی جتنی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، حج بھی ان دنوں میں، جی روزہ بھی ان دنوں میں، نماز بھی ان دنوں میں، صدقہ خیرات بھی ان دنوں میں،
اور دعا بھی فرمایا کہ بہترین دعا، افضل ترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ تو ساری افضل ترین عبادتیں ان 10 دنوں میں اکٹھی ہو گئی ہیں، اس لیے ان دنوں کو افضل ترین، اللہ کو محبوب ترین اور پاکیزہ ترین دن قرار دیا گیا ہے۔ تو ان میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی چاہیے، روزے رکھیں نفلی، صدقہ خیرات کریں، قربانی کی تو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ، روزہ، اور اس کے ساتھ پھر جن کو اللہ موقع دے رہا ہے وہ حج پر جا رہے ہیں وہ حج کریں گے۔ تو جتنی نیکیاں ان دنوں میں ہو سکتی ہیں وہ کر لیں، کیونکہ ان جیسے دن پورے سال کے دنوں میں موجود نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نارملی بٹی صاحب میں نے دیکھا ہے، خود بھی میری پریکٹس ہے کہ میں 8-9 ان 2 دنوں میں روزہ رکھتا ہوں، بہت سے لوگ بھی رکھتے ہیں، کیا یہ 2 روزے یہ زیادہ افضل ہیں یا آپ پورے 9 دن روزے رکھیں اگر آپ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ تو یہ ہے کہ 9 روزے آپ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ ہمت دے، جیسے ابھی جون میں اللہ تعالیٰ نے موجیں کروا دی ہیں کہ موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے سے پھر بارشیں شروع ہو رہی ہیں، سیکنڈ سے پھر کہا پھر شروع ہو رہی ہیں، تو اگر موسم بھی ٹھنڈا ہو، اللہ سہولتیں دے رہا ہو تو روزے رکھ لینے چاہیے، اور اگر سارے نہیں تو 9 کا تو لازمی رکھنا چاہیے۔ یعنی جسمانی ٹھنڈک کے ساتھ روحانی ٹھنڈک بھی روحانی لیں ہم۔ بھی، انعامات اللہ کی انعامات اللہ رحمتیں تعالیٰ ڈبل کی ان ون سنت۔ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر آگے پوچھا کہ عید قربان کا چاند نظر آنے پر بال وغیرہ کٹوانے یا حجامت بنوانے کے حوالے سے مسلمان پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، براہ کرم ان کے متعلق ہماری رہنمائی کریں۔ جی وہ پابندیاں سب پر نہیں ہیں، وہ صرف اس شخص کے لیے ہیں جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہو، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے قربانی کا جانور لے لیا ہوا ہے یا لے لے گا، تو وہ جس کا پکا ارادہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو پھر وہ ان 10 دنوں میں اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں تراشے۔ مونچھوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، بغلوں کی صفائی ہے، تو پھر وہ پہلے کر لے، ان 10 دنوں میں رک جائے، اور پھر قربانی کرنے کے بعد جب یہ کرے گا تو اس کا بھی عجیب و غریب اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں۔ تو ایک صحابی نے آ کر یہ بھی التجا کی، اللہ کے نبی میرے پاس قربانی کا جانور تو کوئی نہیں، لیکن میرے پاس ایک دودھ دینے والا جانور ہے، اور وہ بھی کسی بھائی نے تحفہ میں دیا ہوا ہے دودھ پینے کے لیے، کیا میں اسے قربان کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو کسی کا ہے، اس نے آپ کو دودھ پینے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت عمل تھا مسلمانوں کا کہ جس کے پاس جانور ہوتے وہ اپنے کسی ایسے بھائی کو جس کے پاس جانور نہیں اس کو ادھار دودھ والا جانور دے دیتا کہ دودھ پیو، جب یہ ختم ہو جائے تو واپس دے دینا اور لے لینا۔ اثار اور قربانی کا اثار اور جذبہ، قربانی، محبت، بالکل۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں وہ تیری ملکیت نہیں، تو کیسے قربان کرے گا؟ اور دودھ دینے والے جانور کو ویسے بھی قربان کرنے سے منع کیا۔ ٹھیک، تو یہ کیا کرے جس کے پاس قربانی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم قربانی والے دن اپنی صفائی کر لینا، ناخن تراش لینا، بال کاٹ لینا، تل کا تمام اضحیتی کا، قربانی جیسا ثواب تجھے بھی مل جائے۔ بیوٹیفل۔ بٹی صاحب میں یہ کویسچن کرنے والا تھا، جس کے پاس نہیں ہے جی، اور وہ تڑپ رکھتا ہے، نیت ہے کہ اگر اللہ مجھے موقع دے تو میں کروں گا، تو وہ یہ عمل کر لے، اجر و ثواب اللہ کے ہاں اس کو بھی مل جائے۔ بڑی صاحب میں یہی کویسچن کرنے والا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا مصلحت رکھی ہے، وہ آپ نے ویل ڈیفائنڈ پہلے ہی کر دیا، تو یہ ساری مطلب اس ڈیٹیلز کے پاس طاقت نہیں لیکن تڑپ دیکھے نا، اللہ شوق دیکھتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، اللہ کے پاس ان قربانیوں کے گوشت، ان کے خون، ان کا چمڑا کچھ بھی نہیں جاتا، یہ تو سارے ہم استعمال کر لیتے ہیں، اللہ تو اس دل کو دیکھ رہا ہے نا، جذبہ دیکھ رہا ہے، اس دل میں جذبہ موجود تھا تو وہی اللہ قبول کر لیتا ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ نیت کیا آپ کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اچھا بڑی صاحب کچھ زیادہ کویسچنز ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جواب کے ساتھ سارے شامل کر لیں۔ میں نے سنا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی تک میاں بیوی کے لیے ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ ہر میاں بیوی کے لیے نہیں ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد جو احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہے ہیں، جو وہاں پر حج کی پابندیوں کے ساتھ موجود ہیں، وہ میاں بیوی کے لیے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن جو اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ آگے پوچھا کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عید والے دن مسلمان مرد و زن کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی غسل، کپڑے، میک اپ، خوشبو، عیدگاہ کی طرف آنے جانے کے انداز، خالی پیٹ جانا وغیرہ؟ عید والے دن آداب جو ہیں مختصر یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ خوشی کا دن گزارنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے وہ جو خود بنائے ہوئے معیارات ہیں ان کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن خوبصورت لباس بھی پہنتے تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا اللہ کے رسول بازار میں ایک بڑا خوبصورت ریشمی جوڑا بک رہا ہے،
آپ وہ خرید لیں تو عید والے دن پہنا کریں، اور جب غیر ملک کی وفد آتے ہیں اس وقت پہنا کریں۔ تو آپ نے فرمایا ریشمی لباس تو مردوں کے لیے اللہ نے حلال نہیں رکھا، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عید کے لیے صحابہ کرام کے ہاں خوبصورت لباس پہننا موجود تھا، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا۔ جی تو خوبصورت لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، غسل کر کے عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات، اللہ کی بڑائی اور بزرگی، اللہ اکبر کبیرہ، تو اللہ تعالیٰ کی تکبیرات پڑھتے ہوئے، بڑائی بیان کرتے ہوئے عیدگاہ جائیں، نماز پڑھیں، واپس آ کر قربانی کریں۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک اور مشہور ہے کہ جی عید والے دن ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں، روزہ منع ہے، حرام ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ عید الفطر والے دن آپ کھجوریں کھا کے جاتے تھے، جس طرح سحری کرتے ہیں، جی۔ عید والے دن کھجوریں چاندے کھا کے پھر آپ تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ والے دن آپ خالی پیٹ جاتے اور واپس آ کے قربانی کا گوشت ہی کھاتے۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے روزے کا نام دے دیا، یہ روزہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مرد حضرات خوبصورت لباس، خوشبو لگا کے، تکبیرات پڑھتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں گے، نماز پڑھ کے آئیں گے، اور واپسی پر نماز کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ دعا دیتے ہوئے خوشی کا اظہار بھی کریں گے کہ اللہ ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے۔ ٹھیک۔ تو عید والے دن بچے بھی جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ عید میں شرکت کی، اور وہ عید کا حال بتاتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا۔ بچے بھی جائیں گے، خواتین بھی جائیں گی، لیکن خواتین کس طرح جائیں گی؟ کپڑے خوبصورت پہننا بالکل جائز ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں ہوگا، پردے کے ساتھ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ وہ بچیاں جو پردہ نشین اور گھر میں ہی رہتی ہیں، اور وہ بچیاں جن کے ایام مخصوصہ ہیں، وہ کسی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھیں گی، تو وہ بھی جائیں۔ کیا کریں؟ وہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں، اور جب مسلمان دعا کریں تو دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو سب نے جانا ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار کا دن ہے، جائیں، سب لوگ جائیں۔ لیکن خواتین ایسی خوشبو، ایسے پرفیوم استعمال نہ کریں کہ جس کی مہک نکلے اور مردوں تک پہنچے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایما امرأۃ استعطرت، جس عورت نے پرفیوم عطر استعمال کیا اور پھر وہ مردوں کے پاس سے گزری اور خوشبو مردوں نے سونگھی، فہی زانیہ، تو وہ بدکارہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے عورتوں کو سادگی کے ساتھ کپڑے لباس اچھا پہنیں، لیکن پردے کے ساتھ عیدگاہ میں جانا چاہیے، نماز پڑھیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ علیحدہ بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو جائیں۔ یعنی ایک چیز سیکھنے کو یہ بھی ملی کہ جو ہماری بہن بیٹیاں جی مخصوص ایام میں ہیں وہ بھی جا وہ بھی سکتی جائیں، ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے ان حکم کے لیے دیا کہ علیحدہ ان کو سے حکم نکالیں۔ ہے۔ ہاں جی، وہ ٹھیک ان ہے۔ کو کہا کہ جائیں عیدگاہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، اگلا سوال ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے آداب سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں، جیسے چھری تیز ہونا، پانی پلانا، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا۔ جی نعیمی صاحب، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ ایک سوال کیا تھا کہ ان جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ جی 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 ہاں، تو اللہ کے نبی رحمت عالم ہیں، جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں۔ تو آپ نے جو آداب سکھائے ان میں یہ ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، کسی مجرم کو اگر سزائے موت بھی دینی ہے نا جی، تو اس کو بھی اس انداز سے قتل کرو کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف نہ ہو، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو جانوروں کو بھی اس طریقے سے ذبح کرو، چھری پہلے تیز کر لو، چھری تیز ہو اور جلد اس کی جان نکلے، تو یہ اہتمام کرنا ہے۔ یعنی جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کریں۔ چھری تیز کرنی ہے تو اس کے سامنے نہیں کریں، پہلے تیز کر کے لائیں، اور چھری ایسی بیکار اور نکمی نہ ہو کہ آپ لٹکا کے اس کی گردن پر پھیرے جا رہے ہیں، گھنٹہ لگا ہے اور وہ ذبح ہی نہیں ہو رہا، ایسا بھی نہیں کریں۔ اس کو پہلے پانی وغیرہ پلا لیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے۔ تو عبادت کو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر نیت کر کے اللہم تقبل منی ومن اہلی، اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، دعائیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے ہوئے اس کو قبلہ رخ لٹا کر پھر اس کو ذبح کریں۔ اور پھر ہمارے ہاں قصائی جو ہے نا ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، وہ اس کی گردن توڑ دیتے ہیں، منکا جسے کہتے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، یہ حرام بہت نماز۔ غلط ہے۔ یہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی دماغ سے وین جاری ہوتی ہیں اور وہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں خون باہر نکالو، وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ، اور خون جو نکالنا تھا وہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اس سے گوشت بھی مضر ہو جاتا ہے اور جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر وہ منکا نہیں توڑے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں نیچرل طریقے سے، تو وہ جانور تڑپتا ہے تو وہ خون سارا نکل جاتا ہے، اس سے گوشت بھی لذیذ ہو جاتا ہے،
اور جانور کو بھی تکلیف کم ہوتی وہ ٹاکسک مادے جو ہیں ہاں، وہ خون کے سارے نکلنے سے باہر آ جاتے ہیں. اچھا ہے، اس لیے اس کو توڑنے سے منع کرنا ٹھیک ہے. یہ بھی فرمائیے کہ جیسے ہم مرغی خریدنے جاتے ہیں، دیسی ہو برائلر ہو کوئی بھی مرغی ہو، وہ تو مرغی سامنے ہی ذبح کرتے ہیں وہاں پہ ساری مرغیوں کے، تو اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں اس کو سائڈ پہ کر کے ذبح کرو، لیکن وہ ان کی روٹین ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بس یہ ہمارے ہاں سارے کام الٹ جب روٹین بن جاتے ہیں نا پھر محسوس ہی نہیں ہوتا. تو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے ٹھیک کہ جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کو آپ سائڈ پہ کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بلکہ بڑی صاحب میں تو یہ بھی کہوں گا کہ انسسٹ کریں اس چیز پہ، جیسے میری روٹین ہے، ہمارے اور بہت سے ساتھی ہیں ان کی روٹین ہے کہ جب بھی ہم ایسے مرغی کا گوشت خریدنے جاتے ہیں اپنے سامنے ذبح کرواتے ہیں، ہیلدی مرغیاں ہوں ان کو لیں، ہم کوئی زخمی نہ ہوں، بیمار نہ ہوں، لاغر نہ ہوں، تو ہم باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس کو باقی مرغیوں کے سامنے ذبح نہ کرو یا اس طرف منہ کرو کہ وہ ان مرغیوں کو نظر نہ آئے. تو آپ بھی اس پہ انسسٹ کیا کریں. سر آگے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار یا کوئی ضابطہ ہے تو وہ بھی آگاہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت دی ہے. جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال مدینہ میں بہت سارے غریب باہر سے آ گئے تو آپ نے منع کر دیا کہ کوئی بندہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت نہیں کھائے گا. کیا مطلب؟ 3 دن سے زائد؟ 3 دن سے زائد کہ اچھا، 3 یہ تو دن واضح کھا ہو لو گیا. اور باقی بانٹ دو. جی. تو اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا انما نہیتکم من اجل الدافہ دفت علیکم. پچھلے سال وہ کمزور غریب مسکین بہت سارے آئے ہوئے تھے اس لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا. اس سال وہ صورتحال نہیں ہے تو لہذا کلو وتصدقوا وادخروا. اب تم کھا بھی لو، جو گھر میں سٹور کرنا سٹور بھی کر لو اور صدقہ بھی کرو، یعنی عزیز و کاروں کو بھی دو، ہمسایوں کو بھی دو، جو غریب آ جائے اس کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ. اچھا ایک مزیدار بات یہ ہے جی. بہت سارے لوگ قربانی بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن قربانی کا گوشت کھاتے نہیں ہیں. کہتے ہیں مجھے ایک دوست نے بڑے فخر سے بتایا جی میں تو قربانی والے دن بھی پیزا کھاتا ہوں. تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ حج میں 2 جگہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. دوسری جگہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. خود بھی کھاؤ، جو غریب آ گیا ہے اس کو بھی دو. خود بھی کھاؤ، جو دروازے پر نوک کرتا ہے اس کو بھی دو، اور جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے ضرورت مند لیکن اس کی عزت اس کو آنے نہیں دے رہی، گھر میں بیٹھا ہے، اس تک بھی پہنچاؤ. اس تک جا کے دیکھ آؤ. تو یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں، خود کھائیں، عزیز و کارب کو بھی دیں اور ضرورت مندوں کو بھی دیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ عزیز و کارب ہمسایوں کا، ایک حصہ غریبوں کا اور ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں. لیکن اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں ضرورت نہیں، بس مثلا امریکہ سے مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا یہاں غریب ملتا نہیں ہے، ہم قربانی کر لیں تو وہ گوشت ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. پہلے تو انہوں نے باقاعدہ جگہ بنائی ہوئی ہیں، سلاٹر ہاؤس بنایا، وہاں جانا پڑتا ہے، دور ہے، شہر سے دور ہے، وہاں قربانی کر کے لے آئیں تو گوشت کا مسئلہ ہے. تو خود کھائیں، فریجوں میں رکھیں، جی. جو کافر ہمسائے ہیں ان کو بھی دے دیں گفٹ کے طور پر، جائز ہے. تو بانٹیں. اور یہاں پاکستان میں تو ضرورت ہی ضرورت ہے، آپ بانٹنے پر آ جائیں تو وہ آپ کا سارا بھی ختم ہو جائے گا تو ضرورت مند ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک. تو بانٹ دیں، جتنا بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں، جتنا رکھنا چاہیں رکھ لیں، جتنا آپ ہمسایوں کو دینا چاہیں دے لیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. ویسے تو میں بھی پہلے دن نہیں کھاتا گوشت، لیکن 2-3 دن کے بعد پھر میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں تو کھایا جاتا ہے. وہ کیونکہ قربانی کرتے ہیں وہ سارا تھوڑا سا نہیں ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ فیل ایک ڈیفرنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے اور باقاعدہ حکم دیا کہ سب کے گوشت سے ایک ایک بوٹی دیگچے میں ڈالو، پکاؤ، خود کھایا بھی، اس کا شوربہ پیا بھی اور صحابہ کو بھی کہا تم بھی پیو. انشاءاللہ میں بھی آئندہ سے کوشش کروں گا. شکر کا یہ جو قربانی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے نا، تو شکریہ کی تکمیل یہ ہے کہ آپ اس قربانی کا گوشت کھائیں، نہ زیادہ کھائیں، تھوڑا کھائیں، 1-2 بوٹیاں چکھیں. اصل میں بڑی صاحب وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ قربانی بھی کر رہے ہیں، سارے عمل سے گزر بھی رہے ہیں، تو اس دن تھوڑا سا اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی جو ہے نا سب سے پہلے پک جاتی ہے، اس کو آپ نے روسٹ کروایا، کولوں پر بنوایا، اور آپ نے سب صحابہ کو اس میں سے ایک ایک بوٹی توڑ کے دی، جو موجود نہیں تھا اس کا حصہ سنبھال کے رکھا. تو آپ بھی کلیجی کو سب سے پہلے کہیں لو بھئی اس کو بھون کے اس کا مطلب ہے ویسے اماں یہی کرتی ہیں کہ گھر میں سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے، جلدی پک جاتی ہے، ہاں جو ناشتے کے طور پہ وہ استعمال ہوتی ہے. ایون کہ جو کسائی آئے ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا کھلانا ہے تو وہ جلدی بن جاتی ہے، جی تو فٹافٹ بنائیں اور کھائیں. ٹھیک ہے. تو آئندہ سے یہ سنت پہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا. وقت تو ویسے ختم ہو گیا بھٹی صاحب، لیکن ایک کوئک آنسر مجھے چاہیے. یہ سوال مجھے امپورٹنٹ لگ رہا ہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر پڑھنے کو ملتا ہے کہ حلال جانور میں بھی 7 قسم کا گوشت مکروہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ پھر وہ بتایا گیا کہ انتڑیاں، اجڑی اور ٹیسٹیکلز وغیرہ، اس کے بارے میں. اچھا میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا
کہ کوئی چیز بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، جی اور اللہ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فریضہ ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ اللہ کا نبی جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اپنی امت کو بتاتا ہے کہ یہ حلال ہیں، یہ استعمال کرو، اور جو نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، حرام ہیں، ان کو بھی تفصیل بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ قربانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان بھی، فقہا نے آپ نے 2-4 گنائی 10 چیزوں کے بارے میں کہا ہے، جس میں کلیجی ہے، اوجری ہے، گردے ہیں، کپورے ہیں، مثانہ ہے، غدود ہے، یہ 10 کے قریب چیزیں کچھ فقہا نے کہا ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، تبھی کراہت ہے، نہ کھائیں۔ تو تبھی کراہت سے حرام نہیں ہوتی کوئی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سانڈا یہ روسٹڈ پڑی تھی اور آپ کھا نہیں رہے تھے، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن میرے علاقے کے ڈشوں میں یہ شامل نہیں تھی، اس لیے مجھے تبھی کراہت ہے۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے اس میں سے بوٹیاں توڑ توڑ کے کھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کے تبھی کراہت کی وجہ سے کسی چیز کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو 7-8 چیزیں یا 10 چیزیں فقہا نے کچھ نے کہا مکروہ ہے اور کچھ نے کہا حرام ہے، جی تو یہ حرام کہنا بہت زیادہ سختی ہے۔ کوئی شخص کلیجی نہیں کھاتا، کوئی شخص اوجری نہیں کھاتا، حالانکہ اوجری کے تو حکیم حضرات بہت فوائد بتاتے ہیں، کوئی شخص جو ہے گردے کپورے نہیں کھاتا، اور وہ ٹکا ٹک والوں کے ہاں رش لگا ہوتا ہے، بے شمار وہاں بک باری رہے ہیں نہیں وہاں پہ آتی، سے۔ وہاں ٹوکن لے کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی تبھی کراہت ہے وہ نہ کھائے، لیکن ان کو حرام کہنا بہت بڑا حکم ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو بکرے کی تمام چیزیں جو کھانے کے قابل ہیں وہ حلال ہیں، اللہ کے نبی سے کوئی ایک چیز کی حرمت بھی ثابت نہیں، سوائے وہ بکرے کا خون جو ذبح کرتے وقت زمین پر گر جاتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن میں حرام ہو گیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور وہ خون جو بہہ جائے، نکل جائے، نیچے گر جائے، قرآن کی 2-3 آیتوں سے یہ حرام ہے، تو وہ حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں۔ اگر کسی کو تب اکراہ تھا وہ نہ کھائے، اور جو کھانا چاہتا ہے اس کو کھانے دیں، اس کو حرام نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی تمام سوالات جو تھے ہم نے تقریباً شامل کر لیے۔ مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لے رہے ہیں جی، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور پھر ہم قرآن اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے باقاعدہ ایک سیشن رکھنے والے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ملتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔